बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदेद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की किस्त नंबर 107 हम शुरू करने जा रहे हैं। क़िरात के इख्तलाफ का मौजू ज़ेर बहस है। इस मौजू की आज 15वीं नशिस्त है और आखिरी नशिस्त है। आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़िमनी तौज़ीही इश्कालात, वो तनकीदी निकात जो आपकी इस पूरी प्रेजेंटेशन पे लोगों की जानिब से सामने आते हैं, एक तरतीब के साथ रख रहे हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज की नशिस्त का पहला सवाल आपकी खिदमत में ये है कि ये जो कुछ मुसफ़ की क़िरात या क़िरात आम्मा पूरी दुनिया में मुसलमानों के शाये ज़ाय है, इजमा और तवातुर से नकल हुई है, हमारे हाथों में हम पढ़ते हैं, इस कुरान मजीद के ऊपर ये क्यों लिखा होता है कि ये हफ्स की रिवायत है? अगर यही क़िरात आम्मा, यही मुसफ़ की क़िरात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हम तक इजमा और तवातुर से नकल हुई है, तो ये बीच में हफ्स की क़िरात का ज़िक्र कहाँ से आ गया? मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ और बहुत तफसील के साथ ये बात हमने की है इन सब नशिस्तों में कि दो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। एक ये कि एक मतन है कुरान का, उसको पढ़ना है, उसकी एक रीडिंग वजूद में आएगी। इसमें क्या चीज़ होती है? इसमें ये कि आपने किसी लफ्ज़ को कहाँ रखा है, आपने जुमले की क्या तारीफ़ की है, किस सियाक़ो सबाक़ में वो जुमला आपने आगे रवायत किया है, और फिर ये कि उस जुमले को आप किस तरह पढ़ रहे हैं, यानी उसके एराब क्या हैं, सादा लफ्ज़ों में कहिए। उस पर आपने ज़ेर ज़बर पेश में से किस चीज़ का इंतखाब किया है, कोई फ़ाइल है, कोई मफ़ूल है, कोई हाल है, कोई तमीज़ है, किस जगह रखा है आपने इसको। तो अरबी ज़ुबान जब लिखी जाती है तो उसके रस्मुल ख़त में ये सलाहियत नहीं है कि वो महज अपने हरूफ से ये सब चीज़ें बता दे। ठीक। चुनांचे हम बयान कर चुके हैं कि उसमें अलामतें ईजाद की गई और उन्हीं अलामतों को अब सब्त कर दिया जाता है, उससे क़िरात वजूद में आ जाती है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है? लहजा, यानी कैफियत अदा। इब्न खल्दून का इक़्तिबास मैंने याद होगा पढ़ा था, उसमें ये बात बड़ी वजाहत से उन्होंने बताई थी कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। यानी अल्फाज क्या हैं, उनको बोलना है, उन अल्फाज के एराब वाज़ेह करने हैं, और कैफियत अदा क्या है, जिसको हमने बयान किया कि लहजा क्या है, एक्सेंट क्या है। ये जो आइम्मा है, आइम्मा एक क़िरात हैं, ये असल में इस चीज़ को सिखाते हैं। अच्छा। अब ज़ाहिर है जब इस चीज़ को सिखाएंगे तो किसी मतन को पढ़ेंगे ना, इंतखाब करेंगे उसका। कुरान मजीद का जो मतन इस वक्त हमारे पास है, उस पर जो क़िरात सब्त है वो मुसफ़ की क़िरात है, वो किसी और की क़िरात नहीं है। लेकिन जो भी उसको पढ़ेगा तो पढ़ने के दौरान में वो बताएगा आपको कि इस हर्फ को यहाँ से अदा करना है, इसकी अदा की कैफियत ये होगी। वो एक पूरा फ़न है जो वजूद में आ चुका है, हम उस फ़न का तारुफ़ करा चुके। वही चीज़ है जिसको तजवीज़ से ताबीर किया जाता है और हमारे यहाँ लोगों को सिखाया जाता है। ठीक। तो जब ये कहा जाता है कि ये हफ्स की क़िरात है या हफ्स की रवायत है, तो इसका मतलब ये है कि इसको जिस लहजे में पढ़ा जा रहा है, इसमें हरूफ जिस तरह से अदा होंगे, जो उनकी अदा की कैफियत वजूद में आएंगी, वो हैं जो हफ्स ने आगे लोगों को तालीम दी है। अच्छा। ये नाफे ने भी तालीम दी है, ये हमज़ा ने भी तालीम दी है, ये किसाई ने भी तालीम दी है। और जिस तरह मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, लहजों में चूँकि इख्तलाफ है तो इस वजह से इनमें बाज़ चीज़ें मुख्तलिफ भी हो जाती हैं। इन सब को पढ़ना बिल्कुल सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। आप इस मुसफ़ की क़िरात को नाफे के तरीके पर पढ़ना शुरू कर दें, यानी तरीके से मुराद लहजा, वो उसूल, फ़र्श नहीं, उसूल। क़िरात की इस्तिलाह में गोया वो चीज़ें कि आपने किसी हर्फ को अदा कैसे करना है, आप इसको हमज़ा की क़िरात में पढ़ें, इससे कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होता। इसको भी मैंने अपने उस मज़मून में तफसील से बयान किया है, वो सुन लीजिए। उसमें मैंने लिखा है, इसमें शुबा नहीं कि इसे हफ्स की रवायत भी कहा जाता है, यानी मुसफ़ की क़िरात को आम तौर पर यह कह दिया जाता है कि यह हफ्स की रवायत है। इसमें शुबा नहीं कि इसे हफ्स की रवायत भी कहा जाता है, मगर इससे कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि एक चीज़ महज क़िरात है, वही जिसको मैंने कहा रीडिंग है, यानी आपने लफ्ज़ों को किस तरह से पढ़ना है जिससे जुमला बामानी हो जाए। और उसमें आप जानते हैं कि अरबी ज़ुबान में एराब बोले जाते हैं, उससे मालूम होता है कि ये मुब्तदा है, ये ख़बर है, ये फ़ाइल है, ये मफ़ूल है, ये तमीज़ है, ये हाल है, ये मफ़ूल मुतलक है, यानी हैसियत मालूम होती है हर एक चीज़ की, और उससे कलाम बामानी होता है। इसलिए कि एक चीज़ महज क़िरात है, रीडिंग, और एक उसमें यानी उस क़िरात में अहले अरब के लहजे की फ़न्नी नज़ाकतों,
یعنی کہاں سے حروف نکلنے ہیں، کس طرح ادا ہونے ہیں، اور ایک اس میں اہل عرب کے لہجے کی، پھر سن لیجئے لہجے کی فنی نزاکتوں، مثلا امالہ، تفخیم، اشباع، اختلاس، صلہ، اشمام، روم اور ترکیب و تغلیظ وغیرہ کی رعایت سے حسن ادا کا اہتمام۔ یہ اصطلاحات ہیں، یہ کیا بتا رہی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ مثال کے طور پر یہاں دو حرفوں کو آپ نے ایک دوسرے سے ملا دینا ہے، یہاں حمزہ کو اس طرح ادا کرنا ہے، یہاں یہ حرف پورا بولا جائے گا، یہ کم بولا جائے گا، یہاں مدہ کہاں تک ہوگا، یہ بتانے کے لیے، یعنی یہ لہجے کی فنی نزاکتوں کے لیے اصطلاحات ہیں۔ ان کی رعایت سے کیا ہوتا ہے؟ حسن ادا۔ یعنی آپ عربوں کے لہجے کو پڑھتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو انگریزی زبان کا امریکی لہجہ سکھا رہے ہوں تو آپ یہی بتائیں گے نا اس کو کہ دیکھیے اس حرف کو وہ ادا نہیں کرتے، اس کو وہ حذف کر دیتے ہیں، یہاں آواز اس طرح کی نکلتی ہے۔ اس کے لیے اصطلاحات وجود میں آ گئی ہیں، وہ یہ اصطلاحات ہیں، میں نے نمونے کے طور پر آپ سے یہ بیان کر دی ہیں۔ ایک اس میں یعنی ایک چیز کیا ہے؟ محض قرات، اور ایک اس میں اہل عرب کے لہجے کی فنی نزاکتوں، مثلا امالہ، تفخیم، اشباع۔ یہ امالہ ہے مثال کے طور پر دیکھیے، یعنی میں نے یہ کہا کہ آپ محلہ بھر کے بچوں کو بلائیے، اب میں امالہ کر دوں گا تو میں کہوں گا محلے بھر کے بچوں کو ملائیے، یعنی یہ کچھ نہیں ہوا، صرف ایک لفظ کو ادا کرنے کا طریقہ تبدیل ہو گیا۔ یہ میں نے ایک مثال دی اپنی اردو میں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور ایک اس میں اہل عرب کے لہجے کی فنی نزاکتوں، مثلا امالہ، تفخیم، اشباع، اختلاس، صلہ، اشمام، روم اور ترکیب و تغلیظ وغیرہ کی رعایت سے حسن ادا کا اہتمام۔ یعنی ایک ہے قرات جو جملے کو یا کلام کو بامانی بناتی ہے، اور ایک ہے اس کو ادا کرنے کے طریقے، یعنی ادا کی کیفیات، وہی چیز جس کو آپ لہجہ اور ایکسنٹ کہتے ہیں، جس سے کلام کے مدعا میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یعنی کلام کا مطلب کیا ہے، بات کیا ہے، یا اس میں کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یا میں کوئی بات کرتا ہوں تو وہ کیا ہے، اس پہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اس قرآن میں یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے، یہ جو مصحف ہے جس میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس قرآن میں یہی دوسری چیز ہے جو حفظ کی روایت سے اخذ کی جاتی ہے، یعنی جو اس کی قرات ہے وہ قرات عامہ ہے، وہ عرضہ اخیرہ کی قرات ہے، وہی قرات ثبت کی گئی ہے، اسی کے مطابق اس پر اعراب لگائے گئے ہیں، لیکن یہی دوسری چیز ہے۔ دوسری چیز کیا؟ ادا کی کیفیات جو حفظ کی روایت سے اخذ کی جاتی ہے، اور اسی بنا پر اسے ان سے منسوب بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ وجہ ہے اس کی۔ انہوں نے یعنی کس نے؟ حفظ نے، انہوں نے اس کی تعلیم، کس کی تعلیم؟ یہ لہجے کی تعلیم، کیسے بولنا ہے، کس طرح ادا کرنا ہے حرفوں کو، انہوں نے اس کی تعلیم اپنے استاد عاصم سے حاصل کی تھی، اور عاصم اس فن میں جلیل القدر تابعی ابو عبد الرحمن السلمی کے شاگرد تھے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ لہجہ عرب کا سکھانا ہے یا مختلف لہجے سکھانے ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے ائمہ استاد کی حیثیت سے لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے، اور اس میں ظاہر ہے مختلف لہجے تھے تو مختلف طریقوں سے لوگ پڑھتے بھی تھے، لیکن یہ اختلاف کیا ہے؟ کیفیت ادا کا اختلاف۔ انہوں نے اس کی تعلیم اپنے استاد عاصم سے حاصل کی تھی۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ استاد عاصم سے حاصل کی تھی۔ قرات کہاں سے آ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرضہ اخیرہ کی قرات، اللہ کے پیغمبر کی قرات، بلکہ اللہ کے پیغمبر کے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل سے، اور جبریل کے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کلام اللہ ہے۔ تو قرات کا شجرہ نسب یہ ہے، اور لہجے کا یہ۔ اچھا، تو یہ انہوں نے اپنے استاد عاصم سے سیکھا تھا۔ انہوں نے اس کی تعلیم اپنے استاد عاصم سے حاصل کی تھی، اور عاصم اس فن میں جلیل القدر تابعی ابو عبد الرحمن السلمی کے شاگرد تھے۔ اس وقت بھی ہمارے قاری حضرات ایسے ہی سکھاتے ہیں، اور مختلف لہجے سکھاتے ہیں، یہ نافع کا، یہ حمزہ کا، یہ کسائی کا، یہ سب سکھاتے ہیں۔ 7 لہجے سکھا دیتے ہیں آپ کو، 10 بھی سکھا دیتے ہیں، جو کم و بیش، کون؟ ابو عبد الرحمن السلمی، جو کم و بیش 40 برس تک کوفے میں اس کی یہ فنی نزاکتیں طلبہ کو سکھاتے رہے۔ یعنی وہ اس تجوید کے استاد تھے، کیسے پڑھنا ہے قرآن مجید کو۔ ان کے بارے میں 7 قرات کے اولین مرتب ابو بکر مجاہد، ان کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے 3ری صدی کے خاتمے پر اور 4تھی صدی کی ابتدا میں یہ کتاب مرتب کی، جس میں یہ 7 قراتیں ہیں۔ 7 قرات کے اولین مرتب ابو بکر بن مجاہد نے تصریح کر دی ہے کہ وہ اپنا کوئی اختیار نہیں بلکہ وہی قرات پڑھاتے تھے جس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کرنے کی صحیح کی تھی۔ یعنی جو فرق واقع ہوا وہ یہ تھا کہ باقی جتنے قاری ہیں، جیسے نافع ہیں یا ایسے حمزہ ہیں، جس طرح ابن کثیر ہیں،
انہوں نے اپنا اختیار بھی ترتیب دے دیا تھا جی۔ وہ اخبار احاد میں جو صحابہ کی قرأتیں روایت ہو رہی تھیں ان میں سے بھی کچھ انتخاب کر لیا تھا۔ انہوں نے یعنی ابو عبد الرحمن السلمی نے ایسا نہیں کیا، اور یہی معاملہ عاصم کا ہوا، یہی حفص کا ہوا۔ ان لوگوں کے ہاں قرأت عامہ ہی کو سامنے رکھ کر یہ فنی نزاکتیں سکھائی جاتی تھیں، اور اس کو سب بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنا کوئی اختیار نہیں بلکہ وہی قرأت پڑھاتے تھے جس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کرنے کی صحیح کی تھی۔ اس نے لکھا ہے، کس نے؟ ابو بکر بن مجاہد نے، یہی ہے مصنف اس کتاب کا۔ اول من اقرا بالکوفہ القراء التی جمع عثمان رضی اللہ تعالی عنہ الناس علیہ ابو عبد الرحمن السلمی۔ اچھا، یہ ان کی کتاب کی پہلی جلد کے 67 صفحے سے میں نے پڑھا، الصبا فی القراءت ان کی کتاب ہے۔ سب سے پہلے جس نے کوفے میں اس قرأت کی تعلیم دی جس پر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کیا تھا، وہ ابو عبد الرحمن السلمی تھے، یعنی ارضا اخیرہ کی قرأت، ٹھیک، وہ قرأت جو آخری سال میں حضور نے کی۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے مختلف قرأتوں کا شیوع دیکھ کر لوگوں کی تنبیہ کے لیے فرمایا تھا، کانت قرأت ابی بکر و عمر و عثمان و زید بن ثابت والمہاجرین والانصار واحدہ۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ ابو بکر و عمر، عثمان، زید بن ثابت اور تمام مہاجرین و انصار کی قرأت ایک ہی تھی۔ یہ انہی کا بیان ہے، یہ اس سے پہلے پڑھا جا چکا ہے، میں نے یہاں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ کانوا یقرؤون القراءۃ العامہ، وہ یعنی یہ سارے بزرگ قرأت عامہ کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ وَهِيَ الْقِرَاءَةُ الَّتِي قَرَأَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جبریل مرتین فی العام الذی قبض۔ یہ وہی قرأت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے سال جبریل امین کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ وَكَانَ زید قد شاہد الارض الاخیرہ، ارض اخیرہ کی اس قرأت میں زید بن ثابت بھی موجود تھے۔ وَكَانَ یقر الناس بہا حتی مات، دنیا سے رخصت ہونے تک وہ لوگوں کو اسی کے مطابق قرآن پڑھاتے رہے۔ یہ وہی زرکشی میں ان کا اقتباس ہے، ان کا اثر نقل ہوا ہے، تو یہ وہ بزرگ ہیں، ٹھیک، یہ ان کے استاد ہیں۔ تو چنانچہ اس کی مناسبت اس لحاظ سے بہت ہو گئی، یعنی حفظ کے لہجے سکھانے کی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ مصحف کی قرأت کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے اپنا کوئی اختیار نہیں ترتیب دیا۔ یہی قرأت کون سی قرأت؟ یعنی وہ قرأت جو ابو بکر و عمر کی تھی، جو ارضا اخیرہ کی تھی، جو قرأت عامہ تھی، یہی قرأت اس وقت ہمارے مصاحف میں ثبت ہے۔ تاریخ کے اوراق سے کوئی ادنا شہادت بھی پیش نہیں کی جا سکتی کہ تمام مسلمانوں کو ایک قرآن پر اکٹھا کرنے کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور حجاج بن یوسف کی مسائی کے بعد اس کو کسی عالم نے اپنے اثر و رسوخ یا کسی حاکم یا قاضی نے ریاست کی طاقت سے کبھی مسلمانوں کے اندر رائج کرنے کی کوشش کی، جو وہاں ہوا دوسری جگہ میں، جو دوسری جگہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ وہ ہوگا تو لوگ مجبور ہو جائیں گے۔ اسی طرح کوئی عالم اپنے اثر و رسوخ سے لوگوں کو آمادہ کر لے گا کہ یہی ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی گاؤں میں، کسی قصبے میں لوگ اسے اختیار کر لیں۔ اس طرح کے مستثنیات اس وقت اتنی بڑی پھیلی ہوئی آبادی میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو قرأت ہے، یہ مصحف کی قرأت، اس کے بارے میں کوئی ادنا شہادت بھی پیش نہیں کی جا سکتی، جس طرح کہ مغرب میں نافع کی قرأت کے معاملے میں کی گئی۔ یہ اسی کا حوالہ دیا میں نے، ٹھیک، یعنی اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا۔ ارضا اخیرہ کے بعد اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آپ کے جانشینوں نے رائج کیا۔ کون ہے وہ جانشین؟ ابو بکر و عمر، عثمان و علی۔ یہ اصل میں خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے اس کو رائج کیا، اور پھر ہم بتا چکے ہیں کہ کب یہ مصحف پر ثبت ہو گئی۔ ارضا اخیرہ کے بعد اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آپ کے جانشینوں نے رائج کیا، اور یہ اسی طرح رائج ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے قراء جب اپنے مختارات ترتیب دے رہے تھے، یہ قاری حضرات جب اخبار احاد میں سے انتخاب کر کے اپنے قراء کی حیثیت سے یہ مختارات ترتیب دے رہے تھے، جیسے لوگوں نے اپنی فقہ بنائی، جیسے لوگوں نے اپنے حدیث کے مجموعے بنائے، چنانچہ مسلمانوں کے قراء جب اپنے مختارات ترتیب دے رہے تھے، اور ان کے محدثین جب علم الخاصہ کے اخبار جمع کر رہے تھے، حدیثیں جمع ہو رہی تھی، جی، اور ان کے فقہاء اور مفسرین جب ان کی مدد سے قرآن کی مشکلات حل کر رہے تھے، اس وقت بھی وہ پوری دنیا میں اسی کی تلاوت کر رہے تھے، یہی مصحف کی قرأت۔
پہلی صدی ہجری کے آخر میں وہ ہندوستان میں داخل ہوئے تو اسی کی تلاوت کرتے ہوئے داخل ہوئے، اور 8ویں صدی کے اواخر میں جب جاوا، سماٹرا، ملایا اور مشرق بعید کے دوسرے جزائر کے ساحلوں پر اترے تو اس وقت بھی ان کے ہاتھوں میں یہی قرآن تھا، اور خدا نے چاہا تو قیامت تک یہی رہے۔ ہم صاحب، یہ نقطہ آپ نے جس خوبی سے واضح کیا کہ وہی مصحف کی قرأت ہے، وہی قرأت عامہ ہے جو پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، اس کے لہجے کو ایک شخص نے منتقل کیا، اور خود ان کے جو اساتذہ ہیں، ان کی جو آپ نے تاریخ نقل کر کے یہاں پہ بتائی کہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی اختیار استعمال نہیں کر رہے، بلکہ عرض اخیرہ کی وہی قرأت جو رائج ہے اور صحابہ کی قرأت ہے اسی کا لہجہ سکھا رہے ہیں۔ ایک ضمنی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاتھوں میں اس وقت جو کلام اللہ موجود ہے اس پہ مصحف کی قرأت ثبت ہے، عرض اخیرہ کی قرأت ہے، اگر کوئی شخص حفظ کے بجائے وہاں پر نافع یا عاصم یا کسائی یا اعمش یا کسی اور کے لہجے میں پھر عرض کر رہا ہوں لہجے میں اس کو نقل کرتا ہے، تو کیا ہمارے لیے اس کو پڑھنے میں آج بھی کوئی قباحت نہیں ہوگی؟ ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ تو ہم ان 13 نشستوں میں بار بار بیان کر چکے ہیں کہ اس طرح کے معاملے میں یہ اجازت اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی ہے، یہ قیامت تک موجود ہے۔ ہم مسلمان اس کو اپنے اپنے لہجے میں پڑھتے ہیں، اجمی لہجوں میں پڑھتے ہیں، اس پر بھی نکیر نہیں کی جا سکتی۔ عربوں کے لہجے ہیں یہ، اور عربوں کے لہجے میں جس لہجے پر بھی آپ پڑھیں، آپ نافع کے لہجے پر پڑھیں، آپ حمزہ کے لہجے پر پڑھیں، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یہی بات تو ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک چیز لہجہ ہے اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک متن کو کس طرح پڑھنا ہے۔ جو چیز معنی پر اثر انداز ہوتی ہے وہ یہ قرأت ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ ریڈنگ ہے۔ لہجے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یہ آپ حفظ کے لہجے میں پڑھ لیں یا آپ نافع کے لہجے میں پڑھ لیں، یہ عربوں ہی کے مختلف لہجے ہیں جن کو روایت کیا گیا ہے۔ خود روایت میں یا قرأت کی روایت میں اس کو الگ کیا جاتا ہے، یعنی ایک چیز فرش ہے اور ایک چیز اصول ہے۔ اصول میں یہ ادا کی نزاکتیں ہوتی ہیں، کیفیات ہوتی ہیں، ان میں سے آپ جس کو چاہے اختیار کر لیں، اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم بتا چکے کہ آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، اسے آپ امریکی لہجے میں پڑھ لیں، آپ اس کو برطانوی لہجے میں پڑھ لیں، انگریزی زبان کی کتاب ہے، اردو کی کتاب ہے، آپ اس کو لکھنوی لہجے میں پڑھ لیں، آپ اس کو دہلی کے لہجے میں پڑھ لیں۔ ناصر، یہ نقطہ واضح ہوا کہ مصحف کی قرأت پر کیوں لکھا جاتا ہے کہ یہ حفظ کی روایت ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ ایک اور سوال، وہ سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ہاتھوں میں آج قرآن مجید موجود ہے، ہمارا یہ ماننا ہے، آپ نے ثابت کیا پوری کی پوری ہسٹری ٹریس کر کے کہ یہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عرض خیرہ میں دیا۔ سوال یہ ہے کہ پھر اس کلام اللہ کے اندر تو کوئی زبر زیر پیش کی بھی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اختلاف نظر نہیں آنا چاہیے۔ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اسی روایت حفظ کے تحت چھپنے والے اسی مصحف کی قرأت میں سورہ روم کی آیت نمبر 54 کے تحت بعض نسخوں میں ذوف لکھا ہوا ہے، یعنی ضاد عین فے میں ضاد کے اوپر ضمہ ہے، پیش ہے، جبکہ یہی مصحف، یہی روایت، یہی قرأت سعودی عرب سے جب چھپتی ہے تو وہاں پر ضعف لکھا ہوا ہے، ضاد کے اوپر زبر ہے۔ یہ بتائیے گا کہ پھر مصحف کی ایک قرأت جو کہ ثبت ہو چکی ہے، اس میں ایک لفظ کی ادائیگی میں یہ اختلاف کیوں سامنے آتا ہے؟ دنیا کی ہر زبان میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے 2 تلفظ رائج ہوتے ہیں۔ ہماری اپنی زبان میں اگر آپ دیکھیں تو حضانت اور حضانت دونوں تلفظ بالکل ٹھیک ہیں۔ عجز اور عجز، یعنی فصحا عجز بولیں گے، عوام عجز بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں لغت میں بھی ثبت کر دیا جاتا ہے، دونوں تلفظ بالکل درست ہیں۔ یہ لفظ کو بولنے کا طریقہ ہے، اس میں اور لہجے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اس طرح کے 10 اور الفاظ ہو سکتے ہیں جن میں اگر اہل عرب دوسرے طریقے سے ان کو بولتے ہیں، آپ آج بھی بولیے، قرآن میں بھی بولے جا سکتے ہیں، تو ذوف اور ضعف کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ اس سے معنی میں کوئی فرق پڑ جائے گا۔ یہ ایک ہی لفظ کو جب آپ ادا کرتے ہیں تو اس کے تلفظ میں کیا طریقہ اختیار کریں گے، تو لفظ کا تلفظ اور چیز ہے اور جملے کے معنی متعین کرنے والے اعراب اور چیز ہیں۔ بحث ساری کی ساری اس کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اس میں تو آپ اگر نافع نے کسی اور طریقے سے اور حمزہ نے کسی اور طریقے سے 10 اور الفاظ کا تلفظ کیا ہے اور وہ عربوں کے ہاں مانا ہوا تلفظ ہے، تو آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لہجے کو اختیار کرنے میں بھی کوئی معنی نہیں اور کسی لفظ کے تلفظ کو اختیار کرنے میں بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ دنیا کی وہ کون سی زبان ہے، میں عربی زبان میں 10 ایسے الفاظ آپ کو بتا سکتا ہوں جن کے 2، 3، 4 تلفظ رائج ہوتے ہیں، درست مانے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو تذکیر تانیث میں بھی یہ ہوتا رہتا ہے، یعنی آج تک طے نہیں ہو سکا کہ بلبل کو مذکر بولنا ہے یا مؤنث بولنا ہے، تو تذکیر، تانیث اور تلفظ میں یہ اختلافات ہوتے ہیں۔
ان سے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب ایک ضمنی نقطہ بیان کیجیے گا، سیدنا عثمان نے جس وقت مصحف مرتب کروایا تھا اور جس پس منظر میں وہ زیر بحث آیا تھا، ہم نے وہاں پر پڑھا کہ سارے صحابہ بیٹھے اور انہوں نے ریڈنگ کی اور کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا سوائے ایک لفظ تابوت کے، اور اس میں بھی جو کچھ قریش کا معاملہ تھا اس کو اختیار کر لیا گیا۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جب وہاں پر یہ طے کر دیا گیا ہے کہ اب اگر کوئی بھی اختلاف ہے، وہ تلفظ کا ہو، وہ کسی بھی طرح کا ہو، وہ وہاں پر واضح کر دیا گیا ہے اور وہ ثبت کر دیا گیا متن میں، تو پھر اس کے بعد ہم یہ گنجائش کیسے مان سکتے ہیں کہ ہم کسی اور لفظ کے بارے میں بھی اس طرح کے اختلاف کو قبول کریں گے؟ یہ ہم بتا چکے ہیں کہ اس وقت رسم الخط اختیار کیا گیا تھا، یعنی جو لفظ بھی بولا جاتا ہے اس کے لیے آپ ہجے کیا اختیار کریں گے، تو اس میں تا کیسے لکھی جائے گی، یعنی تائے مدورہ ہوگی یا جس طرح ہم تا لکھتے ہیں جس کو ہم تے کہتے ہیں اس طریقے سے لکھیں گے، تو اس کا تعلق اس سے تھا۔ تلفظ کے بارے میں تو قریش کے ہاں بھی ایک لفظ کے دو تلفظ ہو سکتے ہیں، تین ہو سکتے ہیں، چار ہو سکتے ہیں، میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی ہیں، خود انگریزی زبان میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، لہجہ کسی لفظ کا تلفظ کیا ہے، اور یہ کسی زبان میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر لفظ کے ہوں گے، یعنی 2 4 10 20 ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے تلفظ الگ الگ ہوتے ہیں اور سب فصاحت بولتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ 2 تلفظ ہوتے ہیں۔ اب بھی آپ عربوں کے ساتھ بات کریں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا، بلکہ ہماری اردو میں بھی اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ وہاں یہ تھا کہ اس قرآن میں کوئی چیز جب آپ ثبت کر رہے ہیں تو اس کے ہجے وہی ہونے چاہیے جس میں قریش کی زبان ادا ہو جائے، تو اس میں تو کوئی ہجے کا سوال ہی نہیں، وہی ضاد ہے، وہی عین ہے، وہی فے ہے۔ اب آپ نے اس کو پروناؤنس کرنا ہے تو ذوف بھی پڑھ سکتے ہیں اور ذاب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم سے نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان کیجیے گا، ہمارے یہاں مستشرقین کی جانب سے بڑے اس پر سوالات اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، مسلمان علماء جواب بھی دیتے ہیں۔ مختلف صحابہ کے مصاحف یہ زیر بحث آتے ہیں، بالخصوص میں عبداللہ ابن مسعود کا جو مصحف ہے، اور اس کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ جو کچھ اس کے نمونے یا مخطوطات میسر ہو سکے ہیں، وہ جو عثمانی مصحف ہے سیدنا عثمان کے دور میں مرتب ہو کے مختلف علاقوں میں بھجوایا گیا، سیدنا ابن مسعود کا جو مصحف ہے وہ اس سے مختلف نظر آتا ہے صورتوں کی ترتیب کے حوالے سے بھی۔ تو پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر تمام صحابہ اسی قرات پر تھے جیسا کہ ثابت ہوتا ہے، تو پھر یہ عبداللہ ابن مسعود کے مصحف کی ترتیب عثمانی مصحف سے مختلف کیوں تھی؟ اسی چیز کو سامنے رکھ کر میں نے وہ پوری تاریخ بیان کی تھی کہ قرآن مجید 4 مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں پہلا مرحلہ کیا تھا؟ زمانہ نزول، اور اس مرحلے کی مدت بھی ہر شخص جانتا ہے کہ 22-23 سال ہے۔ اس دوران میں صحابہ کرام جو قرآن نازل ہوتا تھا اس کو لکھ لیتے تھے، اپنے اپنے مصاحف تیار کرتے تھے، لکھنے والے لکھتے تھے، یاد کرنے والے یاد کرتے تھے، جو یاد کرتے تھے وہ بھی لکھ لیتے تھے، جو لکھ لیتے تھے وہ بھی یاد کرتے رہتے تھے۔ تو یہ حفظ اور تحریر کا سلسلہ اسی طریقے سے تھا۔ اس وقت یہ عبداللہ بن مسعود کے ایک مصحف کا کیا ذکر کیا جائے، 10 مصاحف ہوں گے جو تیار ہو گئے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ بعد کے زمانے میں لوگوں نے دیکھے ہوں۔ ایسا کوئی مصحف ابھی ملا نہیں ہے، نہ عبداللہ بن مسعود کا ملا ہے۔ یہ اصل میں ہمارے ہاں لوگ علماء کی حیثیت سے اس زمانے کی روایت نقل کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں یہ تھا، فلاں صحابی کے مصحف میں یہ تھا، اسی کو بنیاد بنا کر اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ اس طرح کے 10 مصاحف تھے، لیکن جس وقت پھر ارضا اخیرہ کی قرات ہوئی تو آہستہ آہستہ اسی قرات کو رائج کیا گیا۔ پھر سیدنا عثمان کے زمانے میں یہی تو ہوا تھا کہ مختلف مصاحف کے اختلافات سامنے آئے جو لوگوں نے اپنے طور پر لکھ رکھے تھے، تو انہوں نے سرکاری طور پر پھر باقاعدہ مصاحف تیار کرائے اور ان کو شائع و ضائع کیا، اور اس وقت قرآن کا جو متن لکھا جاتا ہے وہ وہی ہے جو سیدنا عثمان نے طے کر دیا تھا۔ پھر ہم یہ بھی بیان کر چکے کہ آخری مرحلے میں وہ ارضا اخیرہ کی قرات بھی اس متن پر ثبت کر دی گئی۔ تو اس دوران میں جتنے مصاحف وجود میں آئے وہ اگر آج بھی کہیں مل جاتے ہیں تو اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ یہ تو ہوتا تھا، ہونا چاہیے تھا۔ ہم تو بتا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ جو کچھ لکھ لیتے ہیں اس کو اپنے علم و فہم کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کہیں آواز دریافت ہو گئی تو ممکن ہے بعض صحابہ مختلف طریقے سے پڑھتے ہوئے بھی نظر آئے، اور ہم نے تو بتایا ہے آپ کو کہ یہ ساری قراتیں کیا ہیں،
یہ اصل میں اسی اجازت کے نتیجے میں صحابہ نے جو اپنے علم و فہم کے مطابق پڑھا اسی کی روایتیں ہیں، اور ہم نے پوری دیانتداری کے ساتھ وہ روایتیں بھی محفوظ کر کے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ ہمارے لیے یہ کون سی نئی اطلاع؟ سبحان اللہ، سے بڑا اہم نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ اچھا، ایک ضمنی چیز، اگر مثال کے طور پہ کل کسی صحابی کا ہمیں ایسا قرآن مل جائے جو انہوں نے پورا لکھا ہی نہ ہو، یا اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہو، اس میں سورہ فاتحہ ہی نہ ہو اور صورتیں نہ ہو، تو کیا کہ اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ کے پاس جو قرآن تھا وہ تو آدھا قرآن تھا ہی نہیں؟ یعنی پہلے مرحلے میں 10 ایسے قرآن ہوں گے، ایسے 10 صحابہ اپنی قرات کر رہے ہوں گے، کسی کے پاس 10 صورتیں ہوں گی، کسی کے پاس 20 صورتیں ہوں گی، انہوں نے اسی ترتیب سے لکھا ہوگا جس طرح سے وہ صورتیں اتری ہوں گی یا جیسے ان تک پہنچی ہوں گی۔ تو یہ تو ہم بیان کر چکے، اسی لیے وہ پوری تاریخ میں نے آپ کو سنائی کہ یہ زمانہ نزول کے معاملات ہیں، انہی کے اثرات آپ کو قراتوں کے اختلاف میں آج نظر آ رہے ہیں، انہی کے اثرات آپ کو لہجوں کے اختلاف میں نظر آ رہے ہیں، انہی کی حقیقت واضح کرنے میں تو یہ ہمیں کئی گھنٹوں کی نشستیں کرنی پڑی ہیں، ان سے جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں اسے ہی ہم رفع کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے نسخے مل بھی جائیں اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، یہ تو ہم نے خود بیان کر دی ہے، یہ ساری تاریخ ہمارے یہاں موجود ہے، یہ میں نے آپ کو روایتوں میں پڑھ کے سنا دی ہے ساری کی ساری۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ تو ہو گیا مصحف کا معاملہ۔ یہ بتائیے گا، ہمارے ہاں یہ جو آثار کی کتابیں ہیں، روایات کی کتابیں ہیں، خود عبداللہ بن مسعود ہی سے بعض اس طرح کی باتیں نقل ہوئی ہیں کہ جو معوذتین ہیں، جو آخری 2 صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کے بارے میں ان کا یہ نقطہ نظر تھا، یا ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ تو دعائیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، یہ شاید مصحف کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھی نہیں گئی لوگوں کو، چونکہ قرآن مجید کے ساتھ یہ دلچسپی کم ہوئی، اور خاص طور پر راوی حضرات کو، کہ وہ تدبر کریں، دیکھیں قرآن میں کیا ہے، قرآن مجید کی ترتیب کیا ہے، قرآن مجید میں ترتیب کا اعجاز کیا ہے، اس کو نہیں سمجھ پائے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ میری تفسیر اٹھائیے اور یہ دیکھیے کہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے بارے میں نے لکھا ہے کہ یہ فلاں آیت پر سورہ ختم ہو گئی ہے، اس کے آگے ایک ضمیمہ ہے جس میں سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ کیا بات ہے! یہی بات میں نے سورہ نساء کے آخر میں کہی ہے، یہی میں نے سورہ مائدہ کے آخر میں کہی ہے۔ پورے قرآن کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ پورے قرآن میں سورہ فاتحہ کی حیثیت دیباچے کی ہے اور معوذتین کی حیثیت آخری دعا کی ہے۔ قرآن ختم ہو جاتا ہے سورہ اخلاص پر، یہ میں نے بھی لکھا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے غیر معمولی عالم ہیں، انہوں نے رسول اللہ سے قرآن سمجھا اور سیکھا ہے۔ کسی موقع پر انہوں نے یہ فرمایا ہوگا کہ قرآن مجید اپنے مضمون کے لحاظ سے سورہ اخلاص پر ختم ہو جاتا ہے، یہ تو 2 دعائیں ہیں جو قرآن کے آخر میں رکھ دی گئی ہیں، اس کو بعض نافہم لوگوں نے اس طریقے سے منتقل کر دیا۔ ابھی ہم تحلیل کر کے دیکھ چکے ہیں کہ یہ انزل القرآن علی 7 احرف کو کس طرح ملا کے کیا صورت پیدا کر دی گئی ہے، ان کی بات کے بارے میں بھی یہی ہوا۔ ہاں صاحب، بالکل آپ نے وضاحت سے اس نقطے کو بھی واضح فرمایا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان کیجئے گا، اس پوری بحث میں آپ نے مراحل بتایا کہ کس مرحلے پہ کس چیز کی رعایت تھی، اجازت تھی، کب وہ اجازت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے اندر ان مراحل کی تاریخ کو نقل کرنے کے حوالے سے جو اختلاف سامنے آیا، اس میں آپ سیدنا عمر کی طرف یا سیدنا عمر کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کی سورہ قیامہ کی ایک آیت کو بنیاد بنا کر اسی کو درست سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کی اسی آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر نقل ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ان علینا جمع ہوا بیانہ میں جمع کرنے سے مراد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع کرنا ہے، نہ کہ قرآن مجید کو خارج کے اندر کہیں پہ جمع کر کے پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کے حوالے کروانا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس تفسیر پہ؟ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید عربی مبین میں نازل ہوا ہے، ہم اس کی بنیاد پر اس کو بطور اصول بیان کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں اس بات پر کہ قرآن مجید کی تعویل میں، اس کی تفسیر میں، اس کی شرح و وضاحت پہ کسی معروف معنی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لفظ کے معنی ہمیشہ وہ لیے جائیں گے جو معروف ہیں، تو جمع کے لفظ کے جو معروف معنی ہیں اسی پر تعویل ہونی چاہیے۔ یہ بات کہ یہ سینے میں جمع کیا گیا، اس کے لیے آپ کو فی صدرک کے الفاظ مقدر ماننے پڑیں گے، پھر اس کی تعویل کرنی پڑے گی، پھر یہ بتانا پڑے گا کہ جمع کا لفظ یہاں اپنے معروف معنی سے ہٹ کر استعمال ہو گیا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ جی، اس عدول کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں کیا جائے؟ یعنی جو اس کے معروف معنی ہیں انہی کو سامنے رکھ کر اس کی تعویل کرنی چاہیے، اور وہ امام فرائی نے کر دی ہے۔
اور نہایت خوبی کے ساتھ انہوں نے اپنی تفاسیر میں اس کے ایک ایک اطلاق کو واضح کر دیا ہے۔ میں نے بھی اسی کا حوالہ دیا ہے۔ جن لوگوں کو اس معاملے میں کوئی ادنا تردد ہو وہ مجموعہ تفاسیر فرائی میں اردو میں پڑھ سکتے ہیں، اور عربی زبان میں بھی یہ تفاسیر شائع ہو چکی ہیں۔ میری تفسیر میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جمع کے لفظ کو معروف معنی میں لیا جائے گا، اور قرآن میں ہر لفظ کو معروف معنی میں لیا جائے گا۔ اس کے معروف معنی سے اس کو ہٹانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بلسان عربی مبین نازل ہوا۔ اب سر یہ پوری بات میں تسلیم کر لوں، اس پر کہا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ امام فراہی زیادہ عربی جانتے تھے یا ابن عباس زیادہ عربی اس کا عربی جاننے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تفسیری روایات ہیں۔ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہی تھی، کیا بعد میں منتقل ہوئی، کس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش تھا۔ اگر یہی بات ہے تو پھر تو تمام علماء سے کہیے کہ وہ اپنے دفتر بند کریں، رازی اور کشاف سے بھی، اور وہ کوئی تفسیر نہ لکھیں، اس لیے کہ پھر تو کسی ایک صحابی کی کسی تفسیر سے یا کسی تابعی سے اگر آپ اختلاف کریں گے تو آپ کسی جرم عظیم کا ارتکاب کر دیں گے، تو یہ تو راستہ ہی بند ہو جائے گا۔ نہیں، قرآن مجید کو اسی طرح دیکھا جائے گا جس طرح سے اس کو دیکھنے کے مسلمہ اصول ہیں، یعنی اگر لفظ کو دیکھیں گے تو معروف معنی میں لیں گے، تالیف قبول کریں گے تو معروف تالیف قبول کریں گے، اور سیاق سباق سے الگ کر کے کوئی معنی بھی اختیار نہیں کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ خاتمے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یہ بیان کیجئے گا، آپ نے یہ بات اسٹیبلش کر دی اپنے نقطہ نظر کے مطابق کہ جو کچھ ہمارے ہاں قراتوں کا اختلاف ہے یہ اصل میں خاص مرحلے کی اخبار احاد ہیں جن کو آگے لوگوں نے منتقل کر دیا ہے۔ یہ آپ کا نقطہ نظر تو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ گویا جس چیز کی حفاظت ہوگی وہ قرآن مجید ہوگا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جمہور مسلمانوں میں، علماء میں یہ نقطہ نظر رائج ہے کہ یہ باقی قراتیں بھی قرآن ہیں، آپ ان کو قرآن نہیں مانتے عرض اخیرہ کی قرات کے بعد۔ تو سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ حفاظت کا ذمہ تو قرآن کا لیا گیا تھا، تو جو کچھ لوگ قرآن مان رہے ہیں تو پھر تو اس کی بھی حفاظت ہوگی نا۔ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی، اس میں آپ تفسیر کا کوئی انحراف اختیار کر رہے ہیں، آپ اس کی تاریخ کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیں، آپ اخبار احاد کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں، آپ کسی آیت کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ وہاں سے نکال دی گئی، اس کا حکم باقی ہے، اس کی کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لے رکھی ہوئی۔ یہ سب چیزیں تو ہوں گی، یعنی لوگوں کے دماغ نہیں بند کر دیے گئے، علم اپنے طریقے سے جاری ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت تو اس شان سے کی ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود آج ہم بیٹھے ہوئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ مصحف ہے، اس میں قرآن ثبت ہے، یہ ہر شخص کے ہاتھ میں ہے، اور یہ وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کی گئی ہے، جس میں وہ آیت ہے جو بتا رہی ہے کہ ان سب قراتوں کے مقابل میں عرضہ اخیرہ کی قرات پڑھی جائے گی، فاتبع قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غام صاحب، خاتمے کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں، 15 نشستوں پر مشتمل بڑی لمبی یہ گفتگو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پورے کے پورے اختلاف کو آپ نے عہد بہد پیش کیا، ابتدا سے لے کر انتہا تک، بنیادی مقدمات، بنائے استدلال، اور پھر ضمنی توضیح اشکالات بھی زیر بحث ہے۔ خاتمے کی طرف جا رہے ہیں ہم۔ یہ بتائیے گا، ایک شخص آگے بڑھتا ہے، میں ہر دفعہ یہ سوال پوچھتا ہوں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ غامدی صاحب نے تو قراتوں کا انکار کر دیا ہے۔ پوری گفتگو کے نتیجے میں آپ کے نقطہ نظر کا خلاصہ کیا ہے؟ وہی جس کو میں نے ایک موقع پر بیان کر دیا تھا کہ امام فراہی نے، اس کے بعد استاذ امام نے اور میں نے ایک ہی بات کہی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، صحابہ کرام نے آخری مرحلے کی قرات کو رائج کیا، یہی قرات ہے جو مصحف پر ثبت ہوئی۔ قرآن مجید اب وہی ہے، اس کے سوا جتنی روایات آپ کو ملتی ہیں وہ سب اخبار احاد ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یا عام طریقے پر سمجھانے کے لیے کہیے تو وہ گویا قرآن مجید کی روایت کے بارے میں احادیث ہیں۔ ہم نے یہ پوری تفصیلات سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ اصل میں کہاں سے پیدا ہوئیں۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کو پہلے مرحلے میں اجازت دی گئی، وہ اپنے لہجے میں بھی پڑھ سکتے تھے اور اپنے علم کے مطابق بھی متن کی قرات کر سکتے تھے۔ وہی روایتیں ائمہ تک پہنچیں، انہی روایتوں سے انہوں نے اپنا اختیار ترتیب دیا، وہی اختیار شائع و ضائع ہوا، اور جب شائع و ضائع ہوا تو کسی نے اس کو متواتر کہہ دیا اور کسی نے اس کو مشہور کہہ دیا۔ قرآن مجید
نقل متواتر کے ذریعے سے نقل الکافہ عن الکافہ کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے، وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے، اسی کو بنیاد بنایا جائے گا۔ یہ سب قرأتیں قرآن سے متعلق احادیث ہیں، ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو احادیث کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہم صاحب ہمارا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ 15 نشستوں پر مشتمل ایک بہت ہی مفصل اور طویل گفتگو قرأت کے حوالے سے غامدی صاحب کا پہلی دفعہ اس قدر تحقیق کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ نقطہ نظر سامنے آیا۔ اتفاق اختلاف سے قطع نظر ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے اس پر کوئی شبہ، کوئی تردد نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ ہم پورے اعتماد، پورے ایقان، پورے اذعان اور پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا اور بے شبہ ہمارے ہاتھوں میں پہنچ گیا۔ وقت یہاں ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے اعتراض کے ساتھ، ایک نئی الجھن کے ساتھ۔ خان صاحب اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔